तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद फैलाने वाले मत बनो, माशरे को फासिद मत करो। यानी जैसे हम अभी बहुत सारे माशरों में देखते हैं, एक लिविंग एग्जाम्पल के तौर पे, कि वो माशरे मौजूद हैं लेकिन एज अ सोसाइटी फंक्शन करने के काबिल नहीं। उनके अंदर इतनी गड़बड़ सड़बड़ पैदा हो चुकी है कि वो यानी उसके सोसाइटी के तमाम इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स या तो एक्टिव नहीं है या एक दूसरे के खिलाफ ही टकराते रहते हैं। ये फसाद, और इसके अपोजिट इस्लाह। तो अमल हमेशा कैसा होना चाहिए? सालिह अमल होना चाहिए जिससे फसाद मिटे और सलाह और इस्लाह पैदा हो। जी, ये बात वाज़ेह भी। जी जी, तो इसका मतलब है कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है कि कर लें उर्दू अच्छी, आपको अरबी में भी फायदा होगा। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। जी नहीं, आप जी। एक्सप्लेन करते हैं उर्दू के वर्ड्स तो फिर हम्म, मुझे कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाता है। तो फॉर सोसाइटी, या फिर अगर कोई इंडिविजुअल अपना सब अंजाम कर रहा है मगर सोसाइटी करप्ट है, बट इज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस दैट सोसाइटी, contributing towards the society and not helping them become a better society? Are they? इन अ वे यस, इन अ वे यस। यानी कि ये वाली चीज जो है ना, कि अल्लाह ताला ने इस अप्रोच को सपोर्ट नहीं किया है कि हम अपने दाएं बाएं अपने करीबी, यानी एटलीस्ट योर फैमिली, योर एक्सटेंडेड फैमिली एंड योर फ्रेंड सर्कल, एटलीस्ट आपकी सोसाइटी में इतने लोग जरूर होने चाहिए। सही, ठीक है। ठीक है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप हर जगह जाके हर गली मोहल्ले में बात करना शुरू कर दें, लेकिन द गुडनेस ऑफ अ ह्यूमन कम से कम इतने सर्कल पर उसका असर जरूर हो, और लोगों को ये बात अच्छे तरीके से पता हो, आपके जो लोग साथ रहते हैं, कि आपका कैरेक्टर क्या है और आपके कैरेक्टर से वो हमेशा अच्छी चीजें सीख रहे हैं। ये तो सबके लिए जरूरी है, हर इंसान के लिए जरूरी है, थैंक क्योंकि यू। अल्लाह ताला इस बात को कबूल नहीं करेगा कि मैं आखिर में जाके कहूँगी जी मैं तो बड़ा अच्छा बन के आ गया हूँ, मैंने तो बड़ी नेकियां जमा कर ली हैं और मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं सब तबाह हाल हैं। तो खुदा इस बात को कबूल नहीं करेगा, खुदा की पसंदीदगी नहीं है इस चीज में। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी, लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो हम तकवा पर थे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम फंडामेंटल कंसेप्ट्स, तो उसमें हमारी गुफ्तगू तकवा पर थी। और तकवा के साथ फिर हमने देखा कि तकवा को खुदा ने इन असल में एक्चुअली हम आयत नंबर 3 जो है सूरह अलक की, हमारी गुफ्तगू वहां से एवॉल्व और एक्सपैंड होना शुरू हुई कि हम उस आयत में है कि इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़, यानी पढ़ने का हुक्म जो 2 मरतबा आया सूरह अलक के छोटे से उस इब्तदाई पोर्शन में। और पहली दफा एक और अंदाज से आया कि बिस्म रब्बिक, और दूसरी दफा आया व रब्बुकल अकरम के साथ, यानी तेरा रब सबसे ज्यादा करामत वाला है, साहिब करम है। करम का माना हमने जब समझा तो हमें ये बात भी उसके साथ साथ दिस मैसेज वी गैदर्ड के जो पढ़ने का हुक्म है उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम करीम हो जाएं, हम साहिब करामत हो जाएं, क्योंकि रब अकरम है जो हमें पढ़ने का हुक्म दे रहा है। तो जो भी जिस स्टेचर का होता है, अगर वो किसी को पढ़ा रहा है, अगर वो किसी को अपनी क्लास में बिठा रहा है, तो डेफिनेटली जो वो खुद है वही अपने शागिर्द को भी बनाएगा, अपने स्टूडेंट को भी वही बनाएगा। तो अगर खुदा करीम है, अकरम है, सबसे ज्यादा करामत रखने वाला है, तो फिर इसका मतलब है कि ये दावत करामत है। यहाँ से हमारी बात
شروع ہوئی، پھر ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ کرامت ڈائریکٹلی کرسپونڈس ٹو تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور پھر اس کے بعد ہم نے تقوی پر تھوڑی گفتگو کی which by no means is exhaustive. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگرچہ کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، اس سے پہلے بھی تھوڑی سی گفتگو کی تھی، تو یہ ہرگز نہیں سمجھیے گا کہ تقوی کے حوالے سے جتنی بات کی جا سکتی ہے وہ سارے پہلو ہم نے کور کر لیے۔ میں اس کے مین جو فیچرز اور ایسپیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، باقی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، لیکن یہ ایک اچھا مطلب انسائٹ ہو جائے گی، کیونکہ تقوی از آلموسٹ دی موسٹ فنڈامنٹل کوالٹی، صفت جو خدا ایک مومن سے مانگتا ہے، متقی ہونا۔ اچھا، اس میں ہماری گفتگو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو تقوی کی ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے تقوی یعنی؟ قلبی تعلق، جی نہیں، میں نے یہ نہیں عرض کیا تھا۔ خدا کے محضر میں خود کو محسوس کرنا، انسان کا ہاں خواہشات، خیالات، اعمال اور ہاں سامان اس میں جو ہے وہ ہاں جی، یعنی کہ انسان جو ہے اس میں یہ صفت پیدا ہو جائے، اور غور کیجیے گا یہ صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ کام نہیں ہے، یہ عمل نہیں ہے، یہ صفت ہے کہ میرے اندر یہ حالت ہو کہ میں ہمیشہ خدا کے سامنے ہوں، اور صرف میں سے مراد میرا بدن نہیں ہے، بلکہ میں سے مراد میری ہر فیکلٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر فیکلٹی مطلب جو اس کے ڈیپسٹ لیول ہیں میری خود اپنی ذات کے، تو وہ میں یعنی تقریباً زیادہ تر افراد تو ان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اسٹل جی آپ پوچھنا چاہتے ہاں ایک چیز ہے، جیسے obviously آپ نے جیسے کہا نا کہ ایک صفت ہے، ایک چیز ملکہ جو بھی آپ حاصل ہوئے ہیں چیزوں میں، جی لیکن ہم جی قرآن میں دیکھتے ہیں نا تو دونوں طور پہ استعمال کیا ہے، یعنی ایز اے ورب بھی استعمال کیا، ایز اے ناؤن بھی استعمال کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر جگہ۔ دیکھیں، جب بھی آپ صفت کی بات کرتے ہیں نا تو صفت آٹومیٹیکلی لیڈس ٹو عمل، یعنی یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نقطہ نظر سے عمل کا مطلب ہوتا ہے جسٹ ڈو سم تھنگ، اور ڈو سم تھنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے ہاتھ پیر ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، یا آپ کا بدن کوئی کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ میں اسی پوائنٹ کو یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل عمل ہوتا ہی وہی ہے جو صفات میں سے نکلتا ہے، صفت میں سے نکلتا ہے۔ تو جب انسان میں صفت تقوی پیدا ہو جائے گی تو اس صفت تقوی کے نتیجے میں انسان ہر عمل اس طریقے سے انجام دے گا کہ گویا خدا کی نظروں کے سامنے ہو۔ تو اب وہ جو اس کے تمام بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈز اور ایکشنز جو اس صفت کی بنا پر جنم لے رہے ہیں اور اوریجنیٹ ہو رہے ہیں، تو وہاں پر کہا جائے گا، وہاں پر بھی وہی ورڈ آئے گا، یعنی فَاتَّقُونِی، کہ تقوی اختیار کرو مجھ سے۔ تو مجھ سے تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہوگا، آپ فرمائیے۔ یعنی اگر اس کو ڈیپر دیکھیں تو جیسے عام ایمان کی بات آتی ہے، وہی امینہ ہے، لیکن وہ ایمان جو ہے it's reflected in your actions. So I guess it's the way you... تو پھر آپ کا زور، یعنی آپ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ کیونکہ جب آپ عمل کی بات کرتے ہیں تو عمل میں تو وہی مسئلہ آ جاتا ہے نا، کیونکہ عمل سے مراد تو ہم ہاتھ پیر ہلانا سمجھ رہے ہیں، یعنی وہی میرے خیال میں it's more our own understanding، یعنی کوئی بھی عمل بھی جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نیت تو ہوتی ہے۔ اب آپ کی نیت کیا ہے کہ صرف اور صرف ریچولز ایک میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، عوام الناس اکثریت کی نظر میں نیت سوچنے کو کہتے ہیں، نیت کا معنی بھی نہیں پتا کیا ہے، بتائیں نیت کیا چیز ہوتی ہے؟ نیت یعنی وہ خیال یا وہ جذبہ جو آپ کو کسی کام پر ابھارے، یعنی what exactly is behind it. نہیں، نیت خیال نہیں ہے، نیت کا تعلق سوچ سے نہیں ہے۔ یعنی جب ہم مثال کے طور پر کھڑے ہو گئے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فلاں فلاں قربتاً اللہ، تو کیا ہوا میرے ساتھ، کیا کیا میں نے؟ یہ that's different، یعنی اگر آپ فلسفیکلی تھوڑا ڈیپر جائیں گے then you see کہ کیا چیز ایکچولی، جیسے آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ کو پانی پینے جو جا رہے ہیں، آپ کو وہ ایک
جو اندر کی جو خواہش تھی پیاس تھی وہ آپ اس کو بجھانے کے لیے پانی پی رہے ہیں چاہے آپ نہیں دیکھیں یہی چیز ہے نا, اسی لیے آپ جب روٹ پہ جا کے بات کرتے ہیں نا تو باقی تمام کی تمام چیزیں خود بخود واضح ہو جاتی ہیں. ہماری جتنی بھی ٹرمینولوجی ہے وہ ظواہر پر یا شاخوں کو دیکھ کر ہے, جڑوں کو دیکھ کر نہیں ہے. بس یہ وہ چیز ہے نا کہ جو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو جڑیں یا اس کی روٹس پتہ چل جاتی ہیں تو باقی ہر چیز خود بخود فالو کرتی ہے. یعنی ایک اور جو بہت مشہور آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کیا معنی ہے اس آیت کا؟ ہم لوگ تو خیر اس کو عبادت, اٹس مور لائک عبودیت یعنی بندگی, ٹرولی اسپیکنگ دیٹس وٹ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. لیکن کیوں اگر عبادت کا معنی لیا جائے تو مطلب ہم کیسے اس کو ہاں یا نہ کریں گے؟ ایسے نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نے جو مخلوقات جو کریٹ کی ان کا پرپس یہ ہے کہ اپنے پرفیکشن تک پہنچیں. دے نیڈ ٹو بی یعنی انڈرسٹینڈنگ. آپ کے ذہن میں وہ ایک ذہن یعنی پھر وہی بات آ جائے گی ذہن آپ کدھر لے کے جاتے ہیں کس لیول پر, کہ مقصد خلقت کیا ہے, کہ وہ ایک انسان جو ہے ایک مسلسل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ان ایکشن یعنی ایک جو اس کا وہ ہے کیا کہلاتا ہے ارتقاء میں ہے, اگر اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے کدھر where's the direction he's taking, and that's what he's, if he knows the journey then you know he will do what he's supposed to do. آپ دیکھیں گے جب تک آپ روٹ میں چیزوں کو کلیئر نہیں کرتے نا آپ کے لیے چیزوں کو ایکسپلین کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. میں یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا نا کہ یعنی انسان کی جو نفس ہے یا انسان کا جو سیلف ہے وہ انسان کی صفات سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے جو ٹرو سیلف یا میں جیسے آپ کہتے ہیں وہ آپ کی صفات کا مجموعہ ہے, اور جتنا بھی اس کے بعد جو میں نے 3 ورڈ استعمال کیے بیہیویئرز, ایٹیٹیوڈز اینڈ ایکشنز, یعنی رویے, طریقے, پریفرنسز, رجحانات, اعمال, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی صفات سے اوریجنیٹ کرتی ہیں. یہ کنسپٹ بہت مشکل تو نہیں ہے نا سمجھنے میں؟ نہیں صحیح. ٹھیک ہے, تو آپ جب اپنی صفات کو مطلب کنسنٹریٹ کریں گے, فوکس کریں گے, صفات بنائیں گے, یعنی اب صفت تقوی جب کریٹ کریں گے اپنے اندر اپنے نفس میں تو وہ صفت تقوی آپ کی ہر جگہ پہ چلی جائے گی. اس کا اثر یعنی آپ کی ذات پر اس کا اثر یہ پڑے گا کہ اس میں کرامت آ جائے گی. آپ کے اعمال پر اس کا اثر یہ پڑے گا کہ آپ ہمیشہ خدا سے مطلب خوف کریں گے, خدا حرام سے بچیں گے. تو اب اگر آپ تقوی کا معنی حرام سے بچنا اور اس کو لیں یعنی اس عمل کو لے کے چلے جائیں تو وہ اصل صفت والی بات رہ گئی. پھر ہم اس کے بعد نہ بہت ساری جگہوں پر پرابلم میں آ جائیں گے. لیکن اگر آپ یہاں سے شروع کریں گے جڑ سے یعنی صفات سے کہ نفس کیا ہے, وہ چیز ہے جو انسان کی صفات سے بنتا ہے, اور وہاں سے آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو ہر چیز ایکسپلین کرنے میں, ہر بات سمجھنے میں بالکل آسانی ہو جائے گی. تو نیت کا مطلب کیا ہے؟ اٹ از دا ڈائریکشن, اٹ از دا ڈائریکشنالٹی دیٹ یور سیلف ٹیکس, یعنی جب آپ کا اپنا وجود ایک ڈائریکشن کی طرف لے کر اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے, وہاں سے آپ کا ارادہ اور انٹینٹ کریٹ ہوتا ہے. یہ آپ کی نیت ہے, یعنی یہ بیس ہے انسان کی نیت کی کہ میرا وجود, میرا نفس, میرا سیلف کس طرف الائنڈ ہو رہا ہے. نیت یہاں سے ڈٹرمن ہوتی ہے. نیت نہ لفظ ہے, نہ بولنا ہے, نہ سوچنا ہے, نہ خیال کرنا ہے. تمہاری جہت وجود کیا ہے, تم کس طرف سے الائنڈ ہو, یہ نہیں ہے, یہ ارادہ اور نیت ہے. ٹھیک, تو اسی وجہ سے اگر ہم اپنی جو ڈیفینیشن ہے نا ان کو پراپر کر لیتے ہیں, ان کو کنسولیڈیٹ کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو آگے کی بہت ساری چیزیں سمجھنے میں کہہ لیں گے پوری عمارت بنانا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جی بس یہ میرا ایمفیسس ہے اس بات.
جی مرتضی رضوی صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی. I think Murtaza disconnect ہو گئے شاید. نہیں سوری جی السلام علیکم, سوری میں میوٹ ہٹانا بھول گیا تھا. السلام علیکم. جی تو وعلیکم یہ السلام. قرآن مجید میں جو آیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تو ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ عمل کے اوپر ہے, بیسٹ عمل کے اوپر ہے, یعنی خوبصورت عمل پہ ہے, یا تقوی سے کیسے لنک ہے وہ عمل جو ہے؟ کیونکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا قرآن میں عمل پہ تھوڑی ٹیسٹ ہے, حسن عمل پہ ٹیسٹ ہے. جی جی احسن تو عمل میں حسن کہاں سے آتا ہے؟ آپ اس بات پہ غور فرمائیے. عمل میں حسن کہاں سے پیدا ہوگا, یا عمل میں قباحت کہاں سے آئے گی؟ عمل کا تو ٹیسٹ بالکل بھی نہیں. اور اس بارے میں تو امام علیہ السلام کی روایت ہے, حدیث ہے. تو آؤٹ کم تو عمل ہی ہے نا, وہ اس کے پیچھے کیا وہ ہے ڈرائیو کر رہے ہیں؟ عمل نہیں, آؤٹ کم عمل کا مطلب عمل سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ چلیں آپ وضاحت فرمائیے. مطلب عمل سے وہی مراد ہے کوئی ایکشنز جو آپ کر رہے ہیں, فزیکل آپ کی موومنٹ ہے یا جو بھی آپ کر رہے ہیں, ایک مثال کے طور پہ ہاں تو اس آپ کی کوئی تعمیراتی حیثیت کام ہے, کر رہے ہیں, اس کی کوئی حیثیت ہے. وہی آپ کو جو یعنی مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے, یعنی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا امام صادق علیہ السلام کا, کہ ایک شخص تھا آپ کے دور میں کہ جس کی بڑی نیکیوں کی وہ تھی, یعنی لوگ تعریفیں کرتے تھے, بڑا نیک انسان ہے. جی جی تو آپ نے کہا پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں میں دوبارہ سنائیے, مجھے یاد نہیں. اچھا, کہ آپ نے ایک دن کہا کہ میں بھی دیکھوں اس کا کہ یہ کیسا انسان ہے. تو آپ نے یعنی آپ اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلنے لگے. جب وہ صبح گھر سے نکلا, وہ پہلے گیا ایک روٹی والے کی دکان پر, نان بائی کی, وہاں اس نے نظر بچا کے 2 روٹیاں اٹھا لی, ٹھیک, اپنے دبا لی اپنے اندر ابا میں. اس کے بعد اسی طریقے سے وہ کسی پھل والے اور ادھر گیا, دوسرے گروسری وہاں سے ایسی چیزیں چوری کر کے, اور وہ کر کے, اور اس کے بعد وہ گیا اور پھر اس نے لوگوں کو, کہ کوئی بیمار تھا, کوئی غریب تھا, کوئی معذور تھا, ان کو جا کے وہ چیزیں دے کر چلایا. جی تو جب اس نے یہ سارے کام کیے تو امام علیہ السلام نے اس کو پھر روکا اور کہا کہ بندہ خدا, میں آج دن میں تمہاری حرکات کو میں نے دیکھا, ملاحظہ کیا, اور مجھے عجیب سی لگی یہ چیزیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. کہ پہلے تم نے 4 چیزیں چوری کی, پھر اس کو دے دیا لوگوں کو, مستحقین کو. تو وہ الٹا امام سے کہنے لگا کہ مجھے حیرانی ہے کہ آپ مطلب اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ ہیں, اور آپ میری بات پر حیران ہو رہے ہیں. تو نے کہا کیا تم بھی ذرا سمجھا دو کہ کیا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ آپ نے وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے, فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, جی ایک نیکی کے, تو میں نے 4, اور ایک برائی کا بدلہ جو ہے وہ اس کے مثل ہے. تو میں نے 4 برائیاں کی, میرے حصے میں -4 ہو گیا. اس کے بعد میں نے 4 نیکیاں کی, 4 × 10 ہو گیا, پلس 40 - 4 36 نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی. یہ حساب ہے ہمارے اعمال کا. جی جی تو احسن ٹھیک ہے, عملہ پہ وہ ہے آئی گیس ایمفسس. اب بتائیے کو سمجھ میں. تو امام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس معرفت پہ ہی لا حول ہے. جی جی آپ کو سمجھ نہیں میں تو آ رہا ہے میں کیا عمل کہنا چاہ نہیں, رہا ہوں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ تو ہے تو عمل حسن عمل یعنی عمل جو ہے نا, وہ جیسے دیکھیں مثال, میں آپ کو اس کی بھی مثال دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں اگر فار ایگزامپل یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک شیف جو ہے وہ کتنا قابل ہے, اس کی لیاقت کیا ہے, اس کی صلاحیت کیا ہے, تو کیا آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی جا کے ڈگریاں دیکھیں اور اس کے تمام پروسیسز کو, پروسیجرز کو ملاحظہ کریں, اس کا ریکارڈ بنائیں, یا آپ کے لیے خالی اتنا کافی ہے کہ وہ جو پکا کے سامنے رکھتا ہے آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں, اس کی کوالٹی دیکھ لیں؟ وہ تو پروف جو ہوتا ہے از پوڈنگ جیسی مثال ہے یہاں پہ نا, کہ وہ تو خود اس کا آپ پروف ہوگا, اس آپ کا کو اینڈ. سمجھ میں آ رہا ہے, بات سمجھ جی میں آ جی رہی ہے بالکل نا؟ صحیح ہے. تو وہ اس آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل ہے نا وہ انسان کا اینڈ پروڈکٹ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اینڈ پروڈکٹ ہے.
تو اینڈ پروڈکٹ کو جب آپ یعنی ترازو میں رکھ کے تولیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ ترازو نہیں ہے نا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص ظاہراً نماز پڑھ رہا ہے، خدا کہہ رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنی نماز میں غافل ہے یا ریاکار ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نہیں، کیا یہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نمازی ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے نا. اس وجہ سے ظاہری عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس وجہ سے. ورنہ حقیقتاً یہی جو اعمال ہیں یہ اینڈ پروڈکٹ ہے انسان کی، کہ اگر آپ کے پاس وہ ترازو ہو جس میں خدا کی بارگاہ میں اعمال تولے جائیں گے، تو اس عمل میں سے کیا نکلے گا؟ اس عمل کے اندر سے سب سے پہلے وہ صفت نکلے گی جس صفت کی بنا پر یہ عمل انجام دیا گیا تھا، جہاں سے یہ عمل اوریجنیٹ ہوا تھا، کس کوالٹی سے، کس ارادے سے. ٹھیک، کیا فورس تھی اس عمل کے پیچھے جس نے وہ. جی، تو وہ میرے اور آپ کے پاس تو وہ میزان نہیں ہے نا. تو جب جی خدا کہہ رہا ہے میزان، اعمال کی میزان، تو خدا کا مطلب وہ ہے کہ میرے پاس وہ میزان ہے کہ جب میں اس اینڈ پروڈکٹ کو رکھوں گا تو اس میں سے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، اور سب سے پہلے وہ صفات اس میں سے نکلیں گی کہ جہاں سے یہ عمل اوریجنیٹ ہوا تھا. تو عمل بذات خود نہیں ہے کوئی چیز. تو کیا ایسا تو نہیں ہے صرف خود صفت اکیلی بھی کافی نہیں ہے، یا اس کے لیے عمل کا اینڈ رزلٹ نہیں، عمل عمل تو ڈیفینیٹلی، عمل میں نے آپ سے کہا نا، عمل اینڈ پروڈکٹ ہے نا. جی جی یعنی ٹھیک. آپ اگر پوری پڑھ جائیں، میڈیسن پڑھ جائیں، یعنی آپ میں وہ تمام کوالٹیز پیدا ہو جائیں جو ایک اچھے ڈاکٹر میں ہوتی ہے، لیکن آپ جا کے کسی ہاسپٹل میں یا کسی مریض کا علاج نہ کریں تو وہ ضائع ہو جائے گا نا آپ کی وہ تمام چیزیں، کوالٹیز. ٹھیک ٹھیک. تو میں اس دونوں کو تھوڑی انکار کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمل ایز این اینڈ پروڈکٹ، اس کی ایک یوٹیلیٹی آپ سمجھ سکتے ہیں، یا ٹھیک عمل کی وہ حیثیت کہ جو کس صفت سے نکل رہا ہے یہ عمل، ہمیں ہے. اپنے اس پر نظر رکھنی ہے. یعنی میں جب بھی نماز پڑھنے کھڑا ہوں گا تو مجھے اس بات کا حساب رکھنا ہے ہر ایک سے پہلے کہ میری یہ نماز صفت بندگی، میں عبد خدا کی حیثیت سے نماز میں داخل ہو رہا ہوں یا یوں ہی کھڑا ہو رہا ہوں. تو وہ تو پھر وہ معرفت سے نہیں ہو جائے گا لنک اس کا ایک طرح کا. بالکل معرفت بیس ہے، اسی لیے معرفت بیس ہے. آپ خود ہی ان تمام جگہوں تک پہنچتے جائیں گے ٹھیک. کہ بغیر معرفت کچھ نہیں ہو سکتا، بغیر علم کچھ نہیں ہو سکتا، بغیر تزکیہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن وہی بات ہے نا کہ when you start hitting and at the right spot، اگر خالی آپ عمل کی ظاہری شکل کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو آپ زندگی میں کبھی یہ باتیں نہیں سوچیں گے. جی جی ٹھیک، احسن، شکریہ. تو حیدر بھائی یہاں پر اسی طرح مومن اور منافق میں جو فرق ہے وہ اسی بیس پہ ہوتا ہے. بالکل آپ کے باطن بالکل عمل ہے وہ ظاہر جی ہوتا ہے. بالکل. منافق ظاہراً مومن ہے، اگر آپ ظاہراً دیکھیں تو منافق مومن ہے. جی لیکن جو ہمارا امتحان ہے، وہ ٹیسٹ ہے، وہ حسن عمل پر ہے. ایونچولی دیٹس the ultimate حسن test. عمل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں، حسن عمل کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے. صحیح. حسن عمل کا مطلب حسن ذات ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. صحیح. عمل دیکھنے میں ایک منافق کا بھی وہی ہے، مومن کا بھی وہی ہے. دونوں میں فرق کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ حسن ذات اور قباحت ذات سے پیدا ہو رہا ہے فرق. جی جی. اس کے پیچھے جو جو ذات ہے جس سے عمل نکل رہا ہے، جی اس جی. کی کوالٹی سے فرق پیدا ہو رہا ہے. صحیح ہے. وہ تو اگر جیسے ظاہر ہے، جیسے اب وہ روٹیاں اہل بیت نے جو دی تھی، وہ تو روٹیاں تو کوئی بھی دے بانٹ سکتا ہے مثال کے طور پہ. تو وہ عمل خود اکیلا از ناٹ alone in جی itself. بس میں اسی جگہ آپ لوگوں کو پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اصل اہمیت ان صفات کی ہے، ان کوالٹیز کی ہے جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا ارادہ اور نیت وہیں سے بنتا ہے،
آپ کے تمام پریفرنسز وہیں سے جنم لیتے ہیں اور ایونچولی جو آپ کا عمل ہے وہ اسی پر ہی کھڑا ہوتا ہے، نہ کہ اس کی ظاہری صورت. اسی لیے اگر یہ بات نہیں ہوتی تو آپ کبھی بھی یہ روایتوں کے جملے نہیں سنتے کہ یقین کی حالت میں سو جانا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. آپ بتائیں، جی سونے بالکل اور نماز پڑھنے کا کوئی ظاہری کمپیریزن ہے عمل کے لحاظ سے؟ نہیں. ایک تو معراج ہے مومن کی، دوسری تو ظاہر ہے وہ نیند ٹھیک ہے. ہے، ہاں صحیح. تو لیکن یہ وہ اس سے بہتر کیسے ہو رہی ہے؟ اس بندے کے نفس کی حالت کی وجہ سے. جی جی. جس سمجھ رہے ٹھیک، پوائنٹ؟ جس صفت کے ساتھ اور جس معرفت کے اور کیفیت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان ہاں سب یعنی کو ملا کے. الٹیمیٹلی آپ کا جتنا بھی علم و معرفت ہے، ایمان ہے، یہ صفات کے ہی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب بائی پروڈکٹ ہے اسی چیز کا، آئی گیس. جی، اس کا نتیجہ، اس کا جو پورا نچوڑ نتیجہ جو نکلتا ہے نا، وہ ایک صفت کی شکل میں. اور وہ صفت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے نفس کا کی خصوصیت بن جاتی ہے. آپ کی ریفلیکشن نفس کا جو، جی، ٹھیک وہ ٹھیک، آپ ہوتے ہیں، وہی آپ ہوتے ہیں. ٹھیک. شکریہ. اچھا، اب یہاں پر آج ہم جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی ابھی ہم نے اتنی ساری جو بحث مباحثے کی ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے سمجھدار لوگ ہیں اور اتنے پڑھے لکھے ہیں چیزوں کو. تو دیکھیں آپ کو کتنی دشواری ہو رہی ہے اس بات کو سمجھنے میں کہ اصل چیز صفت ہے نا؟ جی وہی ہے نا؟ جی. تو آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ رسول خدا کے زمانے میں جو وہ عرب کا بادیہ نشین تھا، یا زیادہ تر جو پبلک ہے، اس کو یہ چیز سمجھانا کتنا مشکل ہے کہ اصل کرکس جو ہے، جو اصل مطلوب ہے، جو چاہیے، جو ڈیزائربل ہے، وہ کوالٹیز ہیں، صفات ہیں. کیونکہ قرآن کریم ہدی للناس ہے. قرآن کریم ہر لیول کے لوگوں کی ضروریات کو کیٹر کرتا ہے، ہر لیول کے لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے، ہر معیار کے لوگوں کے لیے ہدایت کا وسیلہ اور سبب ہے، نہ کہ خالی عقل مند اور سمجھدار اور پڑھے لکھے افراد کے لیے. اسی وجہ سے قرآن کتاب فلسفہ نہیں ہے، قرآن کوئی کلام کی کتاب نہیں ہے، فلسفہ اور حکمت نہیں ہے. ٹھیک. تو قرآن نے جو طریقہ بتایا صفات پیدا کرنے کا، وہ بہت جگہوں پر اعمال کے ذریعے سے بتایا. لیکن کیا کہ عمل ود ڈیو کنسیڈریشن، یعنی تم عمل انجام دو لیکن توجہ کے ساتھ، ایک خاص توجہ کے ساتھ. تو جیسے کہ یعنی آپ کے پاس، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ ایک نقش انسان کے اس میں، یعنی بہت ساری جگہوں پر اگر میں ایک مثال دے سکوں آپ کو، کہ جو نقش ہوتا ہے یعنی ایک امپریشن ہوتا ہے، بعض اوقات وہ آپ کے مطلب اسپریچولی یا مینٹلی بھی بلڈ ہو سکتا ہے. لیکن جن کے مینٹل پاورز یا اسپریچول پاورز ویک ہوتی ہیں، جو کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو ان کو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ باہر سے عمل کریں اور عمل کو اندر آپ پرسسٹنٹ ہوں، پرسیویئر کریں، اور اس بارے میں توجہ رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس پروسیس کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ نقش یا امپریشن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک اسکلپٹر جو ہے وہ ایک پتھر کے بلاک کو لے کر اور دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے اس میں چیزلنگ کر کے، گرائنڈنگ، اس پہ پالشنگ کر کے جو ہے نا، اس میں ایک نقش نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بیسیکلی خدا نے ہم کو تربیت کیا کی ہے؟ خدا نے ہم کو تربیت کیا دی ہے کہ ہمارے پاس
ہماری فطرت اور عقل میں اتنی انرجی ہے، اتنی کیپیبلٹی ہے کہ یہ صفات آپ کو وہیں سے مل جائیں گی، ڈائریکٹ مل جائیں گی. اگر جس انسان کی عقل بیدار ہوتی ہے، یعنی جیسے بہت سارے افراد ہیں علماء میں سے اور ایسے لوگ جن کو ہم جیسے لوگ ایکسٹرا آرڈینری کہتے ہیں، لیکن ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا کسی نان مسلم بک میں کہ پروفٹس جو ہیں نا، یعنی پروفٹس کو یا جیسے اولیاء خدا کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دے آر ابو ہیومینٹی، مطلب یہ انسانوں سے بالا تر ہیں یا انسانوں سے ان کی عظمت زیادہ ہے. دے آر سپر ہیومنس. تو اس بندہ خدا نے یہ جملہ لکھا تھا کہ دے ویئر ناٹ سپر ہیومنس، دے ویئر سپریملی ہیومن. صحیح سمجھ میں آ رہا ہے؟ سپر ہیومن اور سپریملی ہیومن کا فرق. یار آپ وہ انسان بن جائیں جو خدا نے آپ کو بنایا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں نہ ان کے پیدا کرنے میں محنت لگے گی، نہ ان کو کہیں اور جا کے ڈھونڈنا پڑے گا، نہ ان کے لیے آپ کو کوئی تلاش اور سرچ کرنی پڑے گی. یہ سب آپ کے اندر ہیں. آپ کی فطرت اور عقل کی راہ سے آپ کو سب مل جائے گا بہترین تمام صفات. لیکن کیونکہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو خراب کر دیا ہے، اپنی فطرت پہ پردے ڈال دیے ہیں، اپنی عقل عقل کو ہم نے بلڈ ہی نہیں کیا، تو اس وجہ سے ہماری حالت کیا ہو گئی ہے کہ ہم خود اپنی فیکلٹیز کے لیے آؤٹ سائڈر بن گئے. ٹھیک ہے، یعنی ہماری حالت وہ ہو گئی ہے کہ جیسے ایک شیر جو ہے وہ کسی سے جا کے پوچھے کہ بھائی شکار کیسے کیا جاتا ہے، یہ ایک چڑیا جو ہے وہ کسی دوسرے سے جا کے پوچھے کہ گھونسلہ کیسے بنایا جاتا ہے، ہاؤ ٹو بلڈ اے نیسٹ. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خود اپنی ہیومینٹی سے ہی کھسک گئے کہیں. تو خدا نے یعنی اس رب مہربان اور رحمان و رحیم نے اسٹل ہمیں ریجیکٹ نہیں کیا اس قدر نالائقی کے بعد بھی، کہ میں نے تم کو اتنی عظیم دولتیں دی ہیں تمہاری ذات کے اندر رگنی، تم ان سب کو خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور اس کے بعد مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا. Still I will respond. Still میں تم کو رستہ بتاتا ہوں. اور وہ رستہ کیا ہے؟ آپ لوگ فرمائیے گا میری یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے. وہ رستہ یہ ہے کہ تمہیں اگر خالی یہی سمجھ میں آتا ہے ہاتھ پیر ہلانا اور ظاہری طور پر عمل کرنا، تو تم ویسے ہی کام کرو لیکن توجہ کے ساتھ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ کیا کر رہے ہو اور اس کے تقاضوں کو یعنی اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، تو تم رفتہ رفتہ کر کے وہ صفات پیدا کر لو گے. جی بس میں ایک جملہ کہنے کے بعد آپ کا سوال سنتا ہوں کہ جیسے شہید ثانی، یعنی ہمارے کئی علماء نے نا آداب الصلاۃ، اسرار الصلاۃ پر کتابیں لکھی ہیں، کم ہیں لیکن ہیں. تو شہید ثانی رحمت اللہ علیہ، شیخ زین الدین عاملی ان کا نام تھا، انہوں نے کتاب لکھی اسرار الصلاۃ، جو امام خمینی کے طریقے سے اتنی ضخیم یعنی اتنی تھک تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی کافی اچھے مطالب ہیں. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اولیاء خدا کی صلاۃ اور نماز، اس میں جو ذکر وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ذکر ان کے قلب سے نکل کر زبان پر آتا ہے. یعنی اولیاء الہی پر پہلے الحمدللہ رب العالمین والی حالت طاری ہوتی ہے، وہ اپنی ذات میں اس چیز کو پرسیو کرتے ہیں کہ تمام حمد اللہ رب العالمین کے لیے. ان کی اس حقیقت کو جو پرسپشن ہے اس کا اثر ان کے قلب پر آتا ہے، اور قلب کا اثر کے بعد ذکر الفاظ بن کر زبان پر آتے ہیں. یہ اولیاء خدا کی نماز ہے.
اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہماری نماز یہ ہے کہ ہم اندر سے خالی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم اپنی زبان پر ذکر جاری کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا جو معنی ہم کو سمجھ میں آتا ہے وہ وہاں سے پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے قلب کی طرف کہ کچھ وہاں میں ایبزارب ہو جائے. یہ فرق ہے ہماری اور اولیاء خدا کی نماز میں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ فرق ہے حقیقی عمل میں اور یہ سوڈو عمل یا جو ایک پوری خالی عمل کا چھلکا ہے اس میں، یہ ڈفرنس ہے. جی اب بتائیے. جی تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اس کے آپ کی ڈسکشن سے، تو بیسکلی جو آپ بھی بتا رہے ہیں عمل بالتوجہ، تو یہ جب ہی ہوگا نا جب آپ کا تقوی بالکل سالڈ ہو، جب آپ کو پورا، اگر آپ ایک چیز فیل کر رہے ہیں اللہ کی پریزنس ان ایوری تھنگ، تو پھر آپ آٹومیٹکلی وہ چیزیں صحیح کریں گے، ناٹ فار رانگ ریزنس کہ جو اس کا حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں. نہیں، میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صفت موجود ہے، ڈیزائربل یہ ہے کہ صفت اندر ہو انسان میں اور وہاں سے عمل نکلے، تو وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ صفت اگر نفس میں تقوی موجود ہے تو انسان جو بھی کام کرے گا وہ درست ہوگا. لیکن جس کے پاس صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ جس کے پاس صفت نہیں ہے، اوکے، تو اس کو خدا نے یہ طریقہ بتایا ہے، اللہ has taught him the procedure کہ do the action. ٹھیک ہے، تمہارے پاس صفت نہیں ہے لیکن do the action as prescribed، لیکن اس عمل کو بالکل بے توجہی کے ساتھ نہیں کرو. یعنی یہ نہیں کرو کہ تم نے جو ہے نا پوری نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پوچھیں تو کیا پڑھا کیا سمجھا تو کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہے. ایسے نہیں کرو. ٹھیک ہے، تمہارے پاس صفت موجود نہیں ہے، ڈو دا ایکشن کو جو تم کو بتایا گیا اس کو کرو، لیکن اس پہ توجہ رکھو، ٹرائی ٹو فوکس، ٹرائی ٹو کنسنٹریٹ. اب وہ بیچارہ آدمی کیا کنسنٹریٹ کرے گا کہ اس کے معنی کو سوچے گا، اس کے بارے میں کوئی دیکھے گا، جب رکوع میں جائے گا تو یہ سوچے کہ میں خدا کے سامنے جھک گیا، سجدے میں جائے تو یہ سوچے میں نے اپنے تمام اعضاء خدا کے سامنے رکھ دیے، میں اس کا حقیر بندہ ہوں. اب یہ تمام چیزیں وہ اپنے اوپر سپر امپوز کر رہا ہے. آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی اب سمجھ، تھینک یو. ہاں یہ اس کے اندر سے نہیں نکل رہی، یعنی اس کے اندر سے بندگی نہیں نکل رہی کہ جو اسے سجدے میں لے جائے. یہاں وہ سجدہ ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے، اس کو وہ چیز نہیں ہے اس کے اندر جو اسے سجدہ کرائے، لیکن وہ اپنے آپ کو حالت سجدہ میں لے جا کے یہ امپریشن اپنے اوپر سپر امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس بیسکلی جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کو شروع میں جو چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ کرو، تم ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بچے ایکشن سے اللہ سے ہاں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طریقے سے نہیں ہوتے، دوز who do not go through the drills. ٹھیک ہے، ان میں ایبزارپشن بھی ہوتی ہے. تو یعنی اس کی مثال جیسے میں نے دی کہ لائک اے اسکلپچر، کہ اس کے سامنے ایک پتھر کا اسٹون بلاک ہے، جیسے میرا نفس ہے وہ پتھر کے بلاک کی طرح ہے، بھی کچھ نہیں ہے اس میں. تو اب اس پر آپ باہر سے بیٹھ کے کیا کریں، چیزلنگ کریں، ہلکے 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 کر کے، اور اس میں سے بندگی کا نقشہ نکلے، میپ بنائے. تو یہ پروسیجر کس کے لیے، جو ہم جیسے نادان سمجھتے ہیں کہ بس یہی پروسیجر ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو بیچارہ نالائق آدمی ہے نا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں ہوتا کام کرنے کا جیسے میں کام کر رہا ہوں. تو یہ ہماری نالائقی کے الاؤنس کے طور پر کہ ہم بھی باہر نہ نکلیں، ورنہ اگر خدا اپنے قانون کو امپلیمنٹ کرے، جو رولز ہیں پرنسپلز ہیں اس کے اکارڈنگ نظام چلے، تو ہم تو ویسے ہی باہر ہو جائیں گے. صحیح، ٹھیک ہے، تو تھینک یو. ہمیں جو ہے نا جی، تو یہ والی بات جی، باقی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ ہمارے لیے کون سا طریقہ بتایا گیا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جو اولیاء الہی کی مانند فطرت اور عقل کے نور سے محروم ہیں، یعنی ان کے برخلاف
ये थी समझ में आई? रियाजत करनी। जी। ठीक, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, चिजलिंग, ठोक ठोक के जो है ना नक्श बनाओ जी, लेकिन तवज्जो के साथ। अगर तवज्जो नहीं होगी और तवज्जो के साथ जो है मारिफत नहीं होगी, यानी आप पहचानेंगे नहीं किसी चीज को, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी रियलिटी को, और फिर उसकी तरफ आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो नक्श नहीं बन पाएगा। उसके लिए देखें, मैं यानी अब आज की गुफ्तगू को मैं समेट दूं जरा जल्दी से, कि तकवा के लिए खुदा ने क्या कहा। प्रोसीजर्स आप समझ गए ना? फिर आप में से कोई बयान करे ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं कि आप लोग समझ गए। और बाकी लोग हैंड भी रेज कर देंगे समझ में आ गया है। जी वैसे ये सिफात पैदा करने के दो तरीके हैं मेनली। कौन से दो तरीके हैं? एक तो एक अपने अंदर से अमल है मारिफत, तज़किया नफ्स, यानी इंसान फितरत और अक्ल के नूर से इस्तेफादा करे तो विद इन नो टाइम क्वालिटीज, यानी सिंपली वो जैसे एक बाग है ना, वो बाग आप अपने अंदर महसूस करेंगे अगर नूर फितरत और अक्ल है। ठीक, वरना क्या करना पड़ेगा जी? मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। हाँ, वरना बाहर से, वरना फिर आप बाहर से अंदर चीजों को पुश कर रहे होंगे, उस पर आपको बाकायदा मेहनत करते 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 और फिर मेहनत के अंदर फोकस और अटेंशन। लेकिन यहाँ पर जो एक तीसरी बात है वो ये कि अगर इंसान को ये समझ में आ जाए कि असल जो ट्रिक है ना खुदा की बारगाह में बुलंद होने की, इंसान की करामत की, वो नफ्स की तहारत है। और अगर हम, ठीक है, हम वो अमल और अमल की प्रैक्टिस और मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो है ना अपने नफ्स के तज़किये और तहारत पर ज्यादा तवज्जो दें तो आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी, बहुत क्विक हो जाएगी। कि अगर खाली हम अमल पर वो लेके बैठे रहें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो आपकी जर्नी हार्ड भी होगी और लॉन्ग भी होगी। और उसके साथ साथ अगर आप अपने तज़किये पर मेहनत करना शुरू कर दें, ठीक है, आमाल के जरिए से तो हम एक सिफत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी पूरी मेहनत इस बात की भी है कि मेरे नफ्स में से काबिले मजम्मत सिफात निकलें, पाकीज़ा सिफात पैदा हों, ये सब। तो फिर ये एफर्ट जो है ना तज़किये की, ये आपके काम को बहुत आसान कर देगी, क्विक कर देगी। अच्छा, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। 10-15 मिनट में हम इस पे अब बात करते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके, कि खुदा ने क्या तरीका सिखाया है हमें, और यानी हमसे मुराद है कि हम जैसे लोगों के लिए एक नॉर्मल, यानी नॉर्मल वो लोग के जो उन हकायक को नहीं समझते या नहीं समझना चाहते, या हमारे लिए यानी हमने ये प्रोक्लेम कर लिया है कि दीज आर टू डिफिकल्ट फॉर अस, वी कैन नॉट गो दैट ऑन दैट वे। जो औलिया इलाही का रास्ता है हम उस पर नहीं चल सकते, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो स्टिल खुदा की मेहरबानी और मोहब्बत हमको रिजेक्ट नहीं करती, बल्कि हमारे लिए भी एक रास्ता बना के हमको दिया गया है। अच्छा, उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, यहाँ से मैं इसको पढ़ता जाता हूँ, आप देखते जाइए। ये सूरह तलाक है, सूरह तलाक नंबर 65। जाहिरन इसका मौजू क्या है? डाइवोर्स, तलाक है। लेकिन इस सूरे के अंदर जो सबसे हैरत अंगेज बात है वो रिपीटिशन ऑफ तकवा है। रिपीटिशन ऑफ तकवा है, 3-4 मरतबा जो है ना यहाँ तकवा और तकवा के बेनिफिट्स आए, और उसमें इंसान फिर ये अजीब सी मतलब सोच आती है कि तलाक और तकवा का क्या ताल्लुक है, इन दोनों का आपस में क्या राब्ता बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा देखें। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहफ़ुल इद्दा। ए नबी, जब तुम औरतों को तलाक दो, डाइवोर्स करो,
تو کس بات کا لحاظ رکھنا؟ ان کی عدت کا لحاظ رکھنا کہ وہ جو ایک مخصوص پیریڈ ہے 4 مہینے 10 دن کا، اور اس کی گنتی کو رکھو، یعنی اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ رکھنا، اس بارے میں زیادتی نہیں کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ظاہراً یہاں وہی تقوی ایز اے پریکٹس جو تمہارا رب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا، اور پھر لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ ان کو ان کی عدتوں کے دوران گھر سے باہر نہ نکال دینا، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ وہ برائی اور بے حیائی کا کام نعوذ باللہ نہ کریں، ان کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے ٹرانسگریس کرے گا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور پھر یعنی یہ چیز لائبل ٹو پنشمنٹ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک آرڈر ہے کہ جب عورتوں کو طلاق بھی دو تو ان کے اس ٹائم پیریڈ کا کہ جس میں کہ وہ دے کین گیو برتھ اور ناٹ، اور وہ چیز واضح ہو جائے، اتنے ٹائم پیریڈ تک ان کو اپنے گھروں میں رکھو، کیونکہ اگر اس میں وہ چلی گئیں تو ان کے لیے بہت ٹربل ہو جائے گی، بہت پرابلم ہو جائے گی، کون کیئر کرے گا، کیا ہوگا۔ اس میں تقوی کی بات کیوں آ رہی ہے، کیوں آ سکتی ہے؟ ناانصافی نہیں ہو جائے، مطلب ایک انسان جو طلاق دے رہا ہے۔ ہاں دیکھیں، اچھا اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں عرب کے اس معاشرے میں، وہاں عورت کی کیا حیثیت تھی؟ کیا حیثیت تھی عورت کی؟ زندہ دفن ہوتی تھی۔ بیٹ مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ جو کموڈیٹیز ہیں نا، شاید وہ بھی زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہیں بنسبت عورت ایز اے ہیومن کے، ٹھیک؟ تو اس وقت یعنی ان کی نظر میں یہ طلاق دینا اور اپنے نکاح میں لانا اور یہ سب کرنا تو کھیل کے برابر تھا۔ لیکن اب یہاں پر جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو تمہارے ماتحت ہے، who is in completely in your hands، کہ اگر تم اس کو ایکسپلائٹ کرو اور کر سکتے ہو تو وہ تم کو ریٹیلیٹ کر ہی نہیں سکتا، وہ مظلوم، وہ مجبور۔ اس کے حق کا خیال رکھو، خدا کو سوچ کر، خدا کے حکم کو سوچ کر۔ تو یہ والی جو یعنی یہ والی جو پریکٹس ہے، کیا یہ اسی چیز سے الائنڈ نہیں ہے کہ انسان میں وہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہمیشہ خدا کی نظروں کے سامنے؟ جی تو حیدر بھائی، یہ وہ جو امام علی کی وصیت تھی کہ اسی کو تقوی اللہ کے، وہ جو یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ تقوی اختیار کرو، وہ اس سے ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو آپ پہلے ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یعنی کہ خدا ایک عام انسان میں کس طریقے سے تقوی پیدا کرا رہا ہے۔ اب اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ وہ صفات اور وہ معیار اور وہ خدا کی بارگاہ میں حضوری کا احساس اور وہ کیفیت نہیں ہے۔ وہ کہاں سے شروع کرو؟ بالکل سامنے روزمرہ کے معاملات ہیں جو عرب کی زندگی میں بہت زیادہ یہ چیزیں درپیش ہوتی ہوں گی، طلاق اور اس قسم کی باتیں۔ تو جب طلاق دو تو دیکھو کہ یہ جو انسان ہے، جو عورت ہے، جو تمہاری ابھی زوجہ تھی، یہ ٹوٹلی تمہارے ہاتھ میں، اس کو اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرنا بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن خدا کا خیال رکھتے ہوئے، خدا کی وجہ سے اس کے حق کا خیال رکھو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا طریقہ کتنا لطیف ہے، کتنا سٹل طریقہ ہے، پہنچانا وہیں تک ہے کہ صفت پیدا ہو۔ لیکن اب زیادہ تر افراد جو ہیں نا، وہ اس بارے میں کیپیبل نہیں ہیں کہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ صفت کیا ہوتی ہے۔ مطلب ان کو تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ صفت ہوتی ہے، کہ اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں صفت نفس، تو بہت سارے لوگ تو اس بات کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ نفس کی صفت یعنی کیا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ، کس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ تو قرآن کا طریقہ کیا ہے کہ یہی روزمرہ کی زندگی میں سے
اس طریقے سے متوجہ کرایا گیا ہے کہ آدمی رفتہ رفتہ وہی چیزلنگ والی رفتہ رفتہ پش ہوتا رہے اس ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات ہے کہ ان کی عدتوں کا خیال رکھنا, اور اس بارے میں تقوی, اس بارے میں اللہ کا تقوی, یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی خیال رکھو کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ کی حدود کو توڑ دیا تو پھر تمہارا نفس ظالم ہو جائے گا, پھر خدا تمہارا حساب کرے گا. ٹھیک, یعنی یہ طریقہ انذار, لائک اے وارننگ, لائک اے تھریٹ. پھر اس کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, جب ان کی وہ مدت عدت پوری ہو جائے, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو یا تو نیکی کے ساتھ ان کو روک لو, او فارقوهن بمعروف, اور اگر جدا بھی کرنا ہے تو نیکی اور اچھائی کے ساتھ جدا کرو, یعنی ان کو اپنی طرف سے مان دو, یہ نہ یہ کہ ان کا مال چھین لو, ایسی حرکتیں نہیں, معروف کے ساتھ, نیکی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ. وَأَشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, اور تم میں سے 2 صاحبان عدل گواہ بنے, گواہی دیں. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اور اللہ کے لیے وہ گواہ بنے, نہ کہ لوگوں کی وجہ سے. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, یہ تم کو واعظ اور نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے ہمیشہ نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے, اس کو ٹریپ نہیں رہنے دیتا حالات کی قید میں, اور اس کو اس طریقے سے رزق, اس راہوں سے, ان ایونیوز سے رزق پرووائڈ کرتا ہے, سسٹیننس پرووائڈ کرتا ہے جو اس نے سوچی بھی نہیں ہوتی. اب یہاں پر تقوی کے حوالے سے دوسری کون سی بات آئی؟ پہلی بات کیا تھی کہ اس کی عدت پر ظلم نہیں کرنا, یعنی جو تمہارا ماتحت ہے, جو تمہارے دست نگر ہے, جو تمہارے بالکل 100% انڈر میں ہے, اس کے حق کو پامال نہیں کرنا. اس بارے میں خدا سے ڈرو, اس بارے میں خدا کا خیال رکھو. دوسرا کہ دیکھو یہ نہ ہونے پائے کہ اگر تم ایک تعلق ختم کر رہے ہو تو اس میں پھر زیادتی ہو, اس میں نیکی ہونا چاہیے. اور جو مین پوائنٹ ہے یہاں پر وہ ہے عدل, عدل و انصاف کے ساتھ عادل گواہ بلاؤ, ان کے سامنے طلاق انجام پائے, وہ گواہی اللہ کے لیے دیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ٹو ٹیک کیئر آف دا نارمس آف جسٹس, بینگ جسٹ ود دا پیپل. اور یہاں بھی بات وہی ہے کہ وہ عورتیں کیا کر لیں گی اگر یہ لوگ یہ کام نہ کریں. وہ عورتیں مطلب کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو یہ ان لوگوں کو اپوز نہیں کر سکتی. تو جہاں پر انسان کے پاس تمام مواقع مل رہے ہیں زیادتی کرنے کے, وہاں دوسرے کے حق کا خیال رکھیں. جہاں انسان کے پاس تمام اپرچونٹیز موجود ہیں انجسٹ ہونے کے لیے, وہاں پر جسٹس کے تقاضوں کا خیال رکھے. اور کیسے کہ ورنہ خدا میری پکڑ کرے گا, خدا جو ہے نا مجھ سے مواخذہ کرے گا, مجھ سے حساب کرے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ طریقہ ہے, لیکن آپ یہ نہ سمجھنا شروع ہو جائیے گا کہ یہ وہ طریقہ ہے جو اعلیٰ معیار کے مومنین بھی ایسے ہی تقوی حاصل کرتے ہیں, یا اولیاء خدا جو ہیں یا اللہ کے باکرامت بندے ہیں وہ بھی ایسے ہی تقوی حاصل کرتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ جو مجھ جیسوں کے لیے بتایا گیا کہ اپنی زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں, اسپیشلی جہاں وہ لوگ جو تمہارے انڈر میں ہیں, جو تمہارے سب آرڈینیٹس ہیں, جو تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے, جن پر اگر تم زیادتی کرو وہ تمہیں ریٹیلیٹ نہیں کر پائیں گے, ان کے حقوق کا خیال رکھو خدا کی خاطر. ٹھیک ہے, جہاں پر تم بہت آسانی سے دھوکہ, دھاندلی, فریب, جھوٹ کر سکتے ہو, وہاں پر عدالت کے تقاضوں کا خیال رکھو خدا کی خاطر. تو رفتہ رفتہ اس پریکٹس کو اگر اس کو تم فالو کرو گے اپنی لائف میں, اپنی لائف کے ڈیلی روٹین میں,
تو رفتہ رفتہ تمہارے اندر وہی کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر جہت میں، ہر لحاظ سے گاڈ کانشیسنس یا خدا کی بارگاہ میں حاضری کا احساس اور کیفیت. تو یہ طویل موضوع ہے، آپ اس کو سورہ طلاق کو آگے بھی پڑھیے گا، اور اسی طریقے سے اور آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں بھی 190 کے بعد بھی اسی طریقے سے آیتیں کہ جہاں پر شہادت لکھنا ہے وہاں بھی تقوی ہے، گواہ بنانا ہے وہاں تقوی، یعنی ڈیلی روزمرہ کے کاموں کی بات ہے. ٹھیک ہے، روزمرہ کے کاموں کی بات ہے کہ ان میں اسپیشلی وہ انسٹنسز کہ جہاں پر انسان جھوٹ بول سکتا ہے، زیادتی کر سکتا ہے، دوسرے کا حق کھا سکتا ہے، وہ اور دوسرا کچھ بھی نہیں کر پائے گا آپ کا، وہاں پر حقوق کا اور عدالت کا خیال رکھنا خدا کی خاطر. ٹھیک، تو اب یہ وہی والا طریقہ ہے جو ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ یہ صفات والی اور یہ سارے ڈیپر احوال نفس والی اور یہ سب باتیں چھوڑیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، ہمیں خالی ہاتھ پیر ہلانا سمجھ میں آتا ہے. تو خدا نے اس جگہ سے بھی آپ کو رستہ نکال کے بتا دیا ہے، رستہ دے دیا ہے کہ اگر تم کو یہی سے اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے، اگر تمہارا فہم، تمہاری بصیرت، تمہاری معرفت جو ہے وہ تمہارے اپنے مطلب ڈیپر لیولز آف ہیومینٹی نہیں جا سکتی ہے، تو چلو اس رستے سے آ جاؤ یہاں سے وہ. لیکن اب ادھر سے جو تقوی آئے گا نا، اس کا وہ لیول نہیں ہوگا کہ وہ تقوی کے جو فطرت اور عقل کی راہوں سے آتا ہے، وہ تقوی جو تزکیہ اور طہارت نفس سے آتا ہے. ٹھیک جی، اب جن لوگوں کو سوال کرنا ہے کر لیں. جی فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حیدر بھائی، ایک سوال تھا، آپ نے پوچھا ہے، بتایا تھا شروع میں، اگر شاید میں نے جو سمجھا ہو کہ تقویٰ جو ہے وہ ایک صفت ہے. جی تو اگر وہ صفت ہے تو صفت تو مطلب ہمارے اندر کوڈ ہوئی ہوتی ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کہتے ہیں نا صفت میں ہی اس کی شامل ہے. تو کیا صفت چینج ہو سکتی ہے، یا مطلب اگر جی وہ بالکل چینج ہو سکتی. جی کوڈڈ ہے اندر تو پھر وہ مطلب صفت کوڈڈ کیسے نہیں ہے، چینج؟ کوڈڈ نہیں ہے، کوڈڈ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہارڈنس جو ہے وہ آئرن کی صفت ہے نا، آئرن ہارڈ ہوتا ہے، صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اسی آئرن کو اٹھا کر فرنس میں ڈال دیں تو وہی آئرن لیکوڈ کی طریقے سے بھی بہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کدھر گئی وہ ہارڈنس؟ لیکن جب وہ واپس نارمل ٹیمپریچر پہ آئے گا تو وہ اپنی صفت اس کو وہی ہارڈ کر دے گی نا. تو وہی صفت بات ہے نا. تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یعنی جو صفت یا کوالٹی ہے وہ آپ کے نفس کو ڈیفائن کر رہی ہے، وہ آپ ہیں، لیکن وہ پرماننٹ بھی ہو سکتی ہے اور نہیں ہو سکتی. چلے میں تھوڑا سا اصل میں ٹائم بچانا چاہ رہا تھا، لیکن میں آپ کو اس کا تھوڑا مفصل جواب دیتا ہوں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کس حالت میں پیدا ہوتا ہے؟ صفات لے کر پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ نے کوڈنگ کا ایک ورڈ یوز کیا، تو کیا وہ صفات انکوڈڈ ہوتی ہیں انسان میں جب پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی جین میں تو، یا اس کی پوری اس کی اندر شامل تو ہوگی یقیناً، جب وہ گرون نہیں، اپ کچھ ہوگا بھی تو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیور پوٹینشل ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے. انسان صلاحیت کے ساتھ، پوٹینشل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، صفت کچھ بھی نہیں بنی ہوتی. صفت کیسے بننا شروع ہوتی ہے؟ ایز یو پروگریس ان یور لائف. تو اس کے بعد جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں، رفتہ رفتہ جس رستے پر چلتے ہیں، وہاں سے آپ کے اندر کوالٹیز یا صفات بننا شروع ہوتی ہیں. ان دا بگننگ جو بھی صفت بنتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ ایک پودے کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ویک ہوتی ہے شروع میں. کہ فار ایگزامپل کہ ایک بچہ ہے کہ جس
جس کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت، ہم اس کو عادت کہتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولنا بھی لائک اے کوالٹی ہے، یہ بھی ایک کوالٹی ہے، جھوٹ بولنا یا سچ بولنا یا سچا ہونا. تو اس میں جھوٹے ہونے کی ایک صفت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ وہ ہر بات جو اگر پوچھیں گے آپ تو اس میں وہ غلط بیانی کرے گا، ٹوسٹنگ آف دا فیکٹس کرے گا. یہ ہم کو پتا ہے کہ بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو ابھی جو بچے میں یہ صفت پیدا ہو رہی ہے، یہ ریکٹیفائبل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں بتائیے. ہو سکتی ہے نا، ابھی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ ابھی یہ صفت ایک پودے کی طرح ہے کہ انسان شروع میں کچھ نہیں ہوتا لیکن ابھی یہ جسٹ گرو ہو رہی ہے. لیکن اگر یہی بچہ جو ہے اس میں یہ صفت دور نہ ہو اور وہ 55 ایئرس کی ایج تک پہنچ جائے اسی جھوٹ والی صفت کو لے کر، اس وقت اس کا بدلنا آسان ہے مشکل ہے؟ اس وقت مشکل ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صفات بیج کے طریقے سے پہلے اس کے سیڈز ڈلتے ہیں، پھر وہ رفتہ رفتہ گرو کرتی ہیں، پھر وہ گرو کرنے کے بعد جڑ پکڑتی ہیں، اور جب انسان اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ چیز مضبوط درخت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ صفات کا حال ہوتا ہے. تو صرف انسان کی کوڈنگ کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف ایک صلاحیت کے طور پر، صرف پوٹینشیل صلاحیت کو لے کر پیدا ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم ان صلاحیتوں کو کیسے یوز کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرے اندر کون سی صفت پیدا ہوگی. اگر میں صفات والے کمپلیکس کی طرف متوجہ ہوں، جیسے ہم زیادہ تر خالی لوگ کرنے کرانے میں لگے رہتے ہیں، صفات کو بھولے بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ صفات ہمارے اندر جڑ پکڑتی جاتی ہے، مضبوط ہوتی جاتی ہے، درخت بنتی جاتی ہے، اور پھر آخری عمر میں ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ او میرے اندر تو یہ خراب کوالٹی ہے، وہ خراب کوالٹی ہے، جو کہ ہم اگر اپنی زندگی کے 15-16 سال کی ایج میں متوجہ ہو جاتے تو اس خرابی کو آسانی سے دور کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، یہ صفات کا حساب بنتا ہے، یہ کوالٹیز ہیں. اور جیسے کہ قرآن کریم نے جس چیز کو بیان کیا کہ جو شرک ہے، جن میں شرک کی صفت پیدا ہو گئی، جن میں جھوٹ کی صفت پیدا ہو گئی، یہ قیامت میں جب اٹھیں گے اور ہر حقیقت روشن ہوگی وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے اس میں کہ جنہیں ان سے کہا جائے گا یہ دیکھو یہ تم شرک کرتے تھے، وہ کہیں گے نہیں ہم تو مشرک نہیں تھے. عجیب بات ہے، ہر چیز سامنے اور کہہ رہے ہیں ہم مشرک نہیں تھے. تو اس پر جو علماء نے، یعنی ہمارے بزرگ مفسرین نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان حقیقتوں کے سامنے جھوٹ بولے. تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، اس کی صفت ہی کذب ہے، یعنی صفت کذب اور جھوٹ جو ہے نا یہ اس کی ذات کا حصہ بن چکی ہے، کیونکہ صفت آپ کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے. تو یہ جہاں بھی اپنے کو ایکسپریس کرے گا تو جھوٹ کی شکل میں ایکسپریس کرے گا. معاذ اللہ، خدا اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ صفات ہے، کوڈنگ نہیں ہوتی، کوڈنگ نہیں ہوتی. یہ اسی لیے میں نے بار بار لفظ امپریشن یوز کیا ہے. یہ امپریشن ہوتا ہے، نقش ہوتا ہے جو نفس پہ بنتا ہے صفات کا. جی، اور کوئی کوشچن تھا؟ سسٹر ممتاز کا کوئی ریس کریں. جی جی جی، جی میں نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک کوشچن کیا تھا لیکن شاید مجھے اس کا جواب آپ کی بات میں ہی مل گیا تھا کہ جب ایک انسان طلاق دے رہا ہوتا ہے اپنی وائف کو تو obviously طلاق ایک دوستانہ ماحول میں تو نہیں ہو رہی ہوتی، وہ یقیناً اختلافات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے، طلاق تک بات پہنچتی ہے. لیکن مطلب جو مجھے سمجھ میں آیا آپ کی بات سے وہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر آپ طلاق دے رہے ہیں تو لیکن آپ طلاق تو دے رہے ہیں اپنی وائف کو، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ بندہ خدا کو ڈیل کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ یہ نہ بھولیں کہ وہ جو ہے آپ کی تو دنیا سے شاید وہ نکل گیا ہے آپ کی میرڈ لائف سے، لیکن وہ اللہ کا بندہ ابھی بھی موجود ہے. ہاں، لیکن یہ آپ نے جو بات کی ہے نا یہ ماڈرن ڈے کے کانٹیکس میں کی ہے.
یہ آیتیں جس وقت نازل ہوئی تھی نا اس وقت یہ صورتحال ایسی نہیں تھی. ایسی نہیں تھی. ہاں بالکل ایسی نہیں تھی. اس وقت جو عورت تھی نا وہ بہت یعنی بے ادبی والا جملہ ہے لیکن حقیقت ہے کہ عورت ایک نارمل کموڈٹی سے بھی حقیر سمجھی جاتی تھی ان عربوں اور اس معاشرے کے اندر. یعنی کہ اسلام کا بہت بڑا اعجاز ہے اور بہت بڑی عنایت ہے خواتین اور عورتوں پر کہ ان کو ریسپیکٹیبل بنایا. لیکن اگر ہم ایک نارمل بات پہ آئیں کہ اگر اس کا مطلب ٹھیک ہے آپ نے طلاق کا حوالہ دیا لیکن اگر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی بھی کچھ برا کرتا ہے رائٹ تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کی برائی سے نفرت کرنی چاہیے, اس انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. یہاں پر یہ میسج نہیں ہے. یہاں پر دو میسیجز جو ہم نے پڑھے وہ ایک میسج یہ ہے, پہلا میسج کہ تمہاری اب اگر میں اس کو اپنی زندگی پر لے کر آؤں اپنے یعنی ایک تو یہ کہ میں نے اس ماحول میں آپ کو بتایا نا کہ اس ماحول میں ان آیتوں کی سگنیفیکینس کیا بن رہی جی. اگر میں اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں تو اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ہماری لائف میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 100% ہم پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں یا ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, بالکل, یا ہمارے ہاتھوں کے نیچے ہوتے ہیں, کہ جن کے ساتھ اگر ہم خدا نہ خواستہ زیادتی کریں تو ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوتا ریٹیلیٹ کرنے کا یا رسپونڈ کرنے کا. تو پہلا میسج یہ ہے کہ ان لوگوں کے حقوق کو خراب نہ کرنا جن کے حقوق کو تم آسانی سے خراب کر سکتے ہو, ان کے حقوق کو خراب نہ کرنا خدا کا خیال کر کے. یہ میسج نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میسج اس میں یہ ہے کہ جب وہاں پر یعنی ایسے ہی افراد ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہو یعنی اب جدا کرنا ہے رکھنا ہے جو بھی ہے تو اس معاملہ کرنے میں تمہارے پاس یہ پوری اپرچونٹی موجود ہے کہ تم کسی قسم کا فریب کر لو, زیادتی کر لو, انجسٹ وے میں بہیو کر لو, لیکن ایسا نہیں کرنا. جسٹس کے تقاضوں کا پورا خیال. یہ 2 میسیجز ہیں جو ہم نے یہاں ریڈ کیے اور دونوں کے ساتھ اتق اللہ اور اتق اللہ ہے. تو یعنی یہ پریکٹس اگر ہم اپنی زندگی میں جاری رکھیں گے اس طریقے سے کہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں, کیونکہ دیکھیں انسان جب اپنے سپیریئر سے ڈیل کرتا ہے تو وہاں اس کے دماغ میں نہیں خیال آتا کہ اس کے ساتھ میں زیادتی کر لوں گا, برابر والے کے لیے بھی نہیں آتا. انسان کو یہ ٹیمپٹیشن کب ملتی ہے جب سامنے کمزور ہوتا ہے, جب کوئی کمزور ہوتا ہے. بالکل اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے, تو اس وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں وہ بندہ ہے خدا ہے اور اس کو میں خدا کیسے کیا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کریں. تو اگر یہ پریکٹس ہم کرتے رہیں گے تو ہم میں رفتہ رفتہ کون سی صفت پیدا ہو جائے گی؟ تقویٰ کی صفت. بالکل کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, خدا کی نظروں کے سامنے میری سوچ فکر ارادے. تو آپ سمجھ رہے ہیں لیکن یہ طریقہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ ہم جیسے بیچارے معذوروں مجبوروں کا طریقہ ہے کہ جو راہ فطرت اور عقل سے اپنی کرامت کو نہیں حاصل کر سکتے, جن کا تزکیہ کمزور ہے, جن کی طہارت ناکافی ہے. تو ہمیں بھی خدا نے مایوس نہیں کیا. ٹھیک, یعنی کہ ہمیں بھی خدا نے فیل نہیں کیا, ہمیں بھی طریقہ بتا دیا. بالکل کہ اگر تم آ سکتے تم تو اس راستے سے آ جاؤ. یعنی ہمیں اسی راستے کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہم تھوڑا بہت کچھ کر سکیں. ہاں, اور ویسے تو خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمارے تزکیے کو مضبوط کرے, ہماری فطرت اور عقل کو استعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے, ہے نا, کیونکہ اصل راہ تو وہ ہے. بے شک, جیسے میں نے کہا کہ نبی ولی خدا کے جو محبوب بندے ہیں وہ اس راہ سے نہیں حاصل کرتے صفات کو جس سے ہم بات کر رہے ہیں. وہ ان کی فطرت پاک ہوتی ہے, ان کی فطرت پہ پردے نہیں ہوتے, ان کی عقل گرو کر رہی ہوتی ہے, بلڈ ہوتی ہے, ڈیولپڈ ہوتی ہے. اصل راہ تو وہ ہے. جی صحیح, جزاک اللہ. صحیح جناب علی. جی علی بھائی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جزاک اللہ.